पता नहीं क्या मजबूरी है या ऐसा कोई डर आपको लग गया है कि आप इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि आपको पता भी है कि एक चीज़ कितनी गलत है, इसके बावजूद आप बनाई जा रहे हैं, इसके बावजूद आप उस तरह का कंटेंट निकाली जा रहे हैं। देखिए, एक डर यही हो सकता है ना, फ़क्र का डर हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने इतना माल नहीं कमाया था इस दुनिया में, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत वाले दिन कहेंगे कि अल्लाह, हमें दुनिया में इतना माल नहीं दिया गया, हमने तेरी खातिर सब्र किया, हमने तेरी खातिर मुश्किलात झेली। अल्लाह ताला उन्हें कहेंगे कि ऐ मेरे बंदो, इसीलिए तुम जन्नत में उमरा से, अमीरों से और हाकिमों से पहले जाओगे, और वो जन्नत में अमीर लोगों से कई साल पहले एंटर होंगे। आज हमें एहसास दिलाया जाता है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। किस तरह के ये जुमले हैं, किस तरह की मटीरियलिस्टिक सोच माशरे में रूनुमा की जा रही है। क्या गुर्बत एक जुर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने कई बार ये बात की अपने पॉडकास्ट में भी, और रिसेंट इसमें हमने काफ़ी पॉडकास्ट भी किए हैं। पहले मैं इस इशू को इतना सीरियस इशू नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे कुछ वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं, कुछ ख़ुद भी एक मुशाहिदा है, सोसाइटी की तरफ देखते हैं, कुछ अपनी इंटरेक्शंस भी हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ओ लेवल्स, और ये जो हमारा टीनेजर का जो ग्रुप है, यानी 14 से लेकर अगर आप कह लें 18 साल का जो हमारा ग्रुप है, उनसे जब पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी एस्पिरेशंस क्या हैं लाइफ के बारे में, गोल्स क्या हैं, फिर स्टडी रिलेटेड कुछ उनसे चीज़ें पूछते हैं तो उनके जवाबात सुनते हैं। तो ज़ाहिर है ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी कि मैं समझता हूँ कि असर हाज़िर का, करंट दौर का वन ऑफ़ द बिगेस्ट टॉपिक जिस पे इस्लाह होनी चाहिए हमारे मुआशरे की, और उन लोगों की भी होनी चाहिए जो हमारे बहन भाई ही हैं। हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते इस मुआशरे से। हमारे बतौर मुसलमान भी वो बहन भाई हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं और इग्नोरेंस में बनाते हैं, या जो भी रीज़न्स हैं, और शायद उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि उनके व्लॉग्स के और उनके कंटेंट के कितने बुरे असरात हमारी इस जनरेशन पे आ रहे हैं। इंसान कमज़ोर है, ज़ाहिर है, शायद उस एंगल से उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं बार बार अपने पॉडकास्ट के थ्रू भी, और जैसे आज का रिमाइंडर है उसके थ्रू भी, उनकी भी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे कैन क्रिएट इंशाअल्लाह, बीइंग समवन जिसको ठीक है एक फॉलोइंग मिल गई, और अब चूँकि फॉलोइंग मिल गई है तो उन पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह सबसे पहले तो हमारी जो यूथ है मैं उससे बात करना चाहूँगा। देखिए, मैं अक्सर स्कूल्स में जाता हूँ तो ये सवाल जब मैं पूछता हूँ यंग बच्चों से कि आप क्या करना चाहते हो, तो यकीन करें कि आई गेट सरप्राइज्ड बाय देयर आंसर्स, के मेजॉरिटी के आंसर्स होते हैं कि सर यूट्यूब चैनल खोल लूँ, या टिकटॉक चैनल बना लूँ, या कोई व्लॉगर बन जाऊँ। जाती कि इसकी वजह क्या है, तो वजह एक ही होती है कि सर इसमें पैसा बहुत है और इसमें बहुत क्विक मनी है, और फिर फेम का एलिमेंट भी है इसमें, ज़ाहिर है। इसी तरह इवन छोटे बच्चे, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे, उनकी तरफ देखें तो उनको भी अब ये शौक़ हो रहा है कि मोबाइल पकड़ें, कैमरा ऑन करें उसका, रिकॉर्ड करना शुरू कर दें चीज़ों को, अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, अपने घर वालों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। इनफैक्ट दे आर डूइंग इट ऑन अ वेरी मिनी स्केल। यानी कुछ फैमिली के ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे देखेंगे, आप खुद ऐनी शाहिद हैं, व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स जो बने होते हैं फैमिलीज़ के, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के मोमेंट्स, विदाउट टेलिंग देम, विदाउट लेटिंग देम नो कि हम आपके मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन फैमिली की उसको कैप्चर कर रहे हैं विदाउट लेटिंग देम नो, और अपनी कुछ चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं और भेज रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स में भेज रहे हैं। ठीक है, एक इनोसेंट हरकत कह सकते हैं इसको, बच्चे हैं, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज दिस शोज़ कि ये वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वॉचिंग द कंटेंट। अब इस उम्र के बच्चे में इतनी अकल नहीं है कि वो एनालाइज कर सके कि अगर कोई व्लॉगर एक कंटेंट बना रहा है, फैमिली व्लॉग बना रहा है,
تو اگر وہ لیٹس سے کچھ پازیٹیو بھی دکھا رہا ہے، لیٹس فار دا سیک آف آرگومنٹ کچھ پازیٹیو بھی دکھا رہا ہے اپنے ولاگ میں، تو اس عمر کے بچے میں اتنی سمجھ اور اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ ٹریک آؤٹ کر سکے کہ اس ولاگر کا ایک مقصد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. وہ بچے یہی پک کریں گے اس سے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے مومنٹس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں پیرنٹس پہ ذمہ داری آتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم فیملی ولاگرز کو کچھ کہیں، اس سے پہلے کہ ہم ان کے جو ہے وہ ان کو بلیم کرنے لگ جائیں، آئی تھنک سب سے پہلے تو پیرنٹس پہ بات آتی ہے کہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے، اور اس میں ویری سوری ٹو سے بہت غیر ذمہ داری ہے فادرز کی طرف سے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مدرز ہی بچوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، اور سم ہاؤ فادرز یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ان کا رول باہر جا کر کمانا ہے اور کما کر فیملی کی فائنینشیل ضروریات پوری کرنی ہے، دیٹس اٹ. کسی ایک دور میں تو یہ بات چلے سمجھی جا سکتی تھی، جیسے ہمارے دور کی بات کریں، 90s کے دور کی بات کریں، جب میں بچہ تھا تو یہ سٹرکچر تھا. مدر جو ہے وہ ساری توجہ گھر پہ رکھتی تھی، اور فادر جو ہے وہ باہر جاب کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا رول ایک بریڈ ونر کا تھا، اور فیملی کو وہ ظاہر ہے ان کی دیکھ بھال اور یہ ساری چیزیں. لیکن اب دور بہت چینج ہو چکا ہے، یہ ہمارے مردوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے مرد اب آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ اب آپ لوگوں کی آپ کے بچوں کو بہت ضرورت ہے. آپ اگر خود کہیں جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی لے جائیں. مثال طور پہ فادرز اگر کوئی سپورٹس کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھی لے کر جائیں. اگر انہوں نے کوئی کلب جوائن کیا ہوا ہے تو ایز اے فیملی اس کلب کو جوائن کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فادر کی ایک الگ لائف ہے اور وہ فیملی کو بس اس حد تک دیکھتا ہے کہ بس میں نے پیسے دے دیے، مدر کو پیسے پکڑا دیے کہ ٹھیک ہے تم دیکھ لو بچوں کو. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بچے مدر کی ایک حد تک بات سنتے ہیں. فادر وہ فگر ہے جس کا ایک روب بھی ہوتا ہے. فادر وہ فگر ہے، چلڈرن لک اپ ٹو دا فادر، سیدھی سی بات ہے، اور مدر اکیلی نہیں کر سکتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے بڑی میری گزارش ہے ان فادر سے جو ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی 9 سال کی بیٹی کیا کچھ دیکھ سکتی ہے، کس تباہی کا شکار ہو سکتی ہے. میں کھل کے باتیں نہیں بتانا چاہتا، لیکن ایسے ایسے تباہ کن کیسز خود میری نظروں کے سامنے سے گزرے. یعنی کہ ان کی فادرز نے آ کے جب وہ کیسز بتائے، آئی واز شاکڈ کہ 8-9 سال کی بچی بھی یہ کر سکتی ہے. It's a shocking video burning up the internet as parents learn their kids have agreed to meet a stranger they met online. Michaela, are you crazy? تو دیکھیے انٹرنیٹ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے، جو ٹک ٹاک ہے، جو یوٹیوب ہے، پھر جو انسٹاگرام ہے، پھر انسٹاگرام پہ جو نان مسلم انفلوئنسرز ہیں، پھر جو ہمارے اپنے انفلوئنسرز ہیں، اسی طرح یوٹیوب پہ جو انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی بچی، آپ کا بچہ کیا دیکھ سکتا ہے. پھر وہ کومنٹس کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگوں کے کومنٹس پڑھتے ہیں، پھر وہ کومنٹ پڑھتے پڑھتے کسی سے چیٹنگ شروع کر سکتے ہیں. چیٹنگ شروع کرتے کرتے پتہ لگے وہ بندہ تو بہت بڑا ابیوزر ہے، وہ بچے کا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. کتنی ایسی سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور موبائل پکڑا دیں، بچے کو آئی پیڈ پکڑا دیں اور کہیں کہ بس ٹھیک ہے لگا ہوا ہے یا لگی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے یہ یہاں پہ لگے رہیں، میں اپنی لائف میں لگا رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بچے ایک ذمہ داری ہیں، اور بطور باپ دیکھیں، ماؤں سے تو میں اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ مائیں پہلے ہی بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، اور ماں کے ہاتھ میں ایک حد تک بات ہوتی ہے، ماں ایک حد تک کر سکتی ہے. اس کے بعد باپ کا رول شروع ہوتا ہے. باپ جو ہے وہ رولز کو جس طرح امپلیمنٹ کر سکتا ہے شاید اس طرح مدر بھی نہیں کر سکتی. اس لیے ہسبینڈ کو پہلی تو بات اپنی وائف کو فل سپورٹ کرنا چاہیے بچوں کی تربیت میں. دوسری بات ہے کہ اسے خود بھی اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ میرے بچے کہیں کسی غلط سائٹ کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہ تو سب سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ بات دیکھنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم ولاگرز کو بلیم کریں. دیکھیں انہوں نے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم نصیحت کریں گے، ہم ان کو ریمائنڈر دیں گے، کیا فیملی ولاگز بننا بند ہو جائیں گے؟ کیا ایسے ولاگز آنا بند ہو جائیں گے؟ ہاں، کسی کو اسپیشل اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے، کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے وہ کر بھی لیں، اور کئی لوگوں نے کیے ماشاءاللہ. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، ریسنٹلی ایک ہمارے بھائی ہیں زید علی، ان سے میری ملاقات بھی ہے. ایک بار ایک جگہ مجھے ملے، ایک ٹرپ پہ میں گیا ہوا تھا. ویری نائس گائے، اور مجھے تبھی احساس ہو گیا تھا ہی از اے ویری گڈ پرسن. تو ان کی مدر نے ریسنٹلی ابھی یہ اعلان کیا کہ میں فیملی ولاگز آئندہ نہیں بناؤں گی.
اور شی ریئلائزڈ کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں. تو ماشاءاللہ ایک تو آنٹی کو اللہ بہت جو ہے وہ اجر دے اور ان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں دے اور بہت دے انشاءاللہ، ساری ان کی جائز خواہشات کو پورا کرے. اور اسی طرح زید جو ہے اگر ان کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ ایک اچھا کنٹینٹ بس بنایا جائے تو دیکھیے دیر آر سم پیپل. اسد ہے، اس نے بچے نے اعلان کیا میں نے فیملی ولاگ اب چھوڑنا ہے، اور چلیں جو بھی اب وہ کر رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے پرسنلی اسٹل مجھے کچھ اختلاف ہو، اگر وہ میوزک یوز کر رہا ہے کچھ اس طرح کا کر رہا ہے، وہ ایک پرسنل اختلاف اپنی جگہ، لیکن کم از کم ہی از ڈوئنگ سم تھنگ اپارٹ فرام دیز تھنگز جو کہ زیادہ ڈینجرس ہیں، زیادہ رسکی ہیں. تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سینس میں انکریج کرنا چاہیے. تو یس دیر آر سم پیپل جو اللہ کے فضل سے ریئلائز بھی کر رہے ہیں، لیکن وی کانٹ ایکسپیکٹ ایوری ون ٹو ریئلائز اور وی کانٹ ایکسپیکٹ ایوری ون ٹو لیو دس انڈسٹری. اس لیے سب سے پہلا جو اونس ہے، رسپانسبلٹی، وہ ماں باپ کی طرف آتا ہے. دے ہیو ٹو سی، دے ہیو ٹو ریئلائز کہ بچے کیا کر رہے ہیں، اور دے ہیو ٹو پرووائڈ آلٹرنیٹ ٹو دیئر چلڈرن ان شاء اللہ تعالیٰ. اور باپ کا بہت رول ہے، باپ کا بہت رول ہے. دوسری بات دیکھیے ٹیچرز کا بہت رول ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک اسکول میں جو استاد ہے، ایک انسٹیٹیوٹ میں جو استاد ہے، میرے دور میں جو استاد تھے وی یوز ٹو لک ایٹ دیم ایز رول ماڈلس. لٹرلی میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایسے استاد ملے ہیں الحمدللہ. جب میں اسکول کا طالب علم تھا، پھر ایون یونیورسٹی کا جب طالب علم تھا، مجھے ایسے استاد یاد ہیں جو درس قرآن یا کوئی اچھی بات بتایا کرتے تھے، اور وی یوز ٹو لک اپ ٹو دیم، وی یوز ٹو لک اپ ٹو دیم. ان کی باتیں ہم سنا کرتے تھے، ان کی باتوں سے متاثر ہوا کرتے تھے، ان کی چال ڈھال سے متاثر ہوا کرتے تھے. ابھی دیکھیں ٹیچرز دیکھتے ہیں یہ کنٹینٹ، چلیں دیکھنا ایک الگ بات ہے، فالو کرنا جسٹ ٹو سی کیا چل رہا ہے، وہ اس میں ہم نہیں، پرسنل عمل ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن بچوں کے سامنے ڈسکس کرنا، اور بچے جب دیکھیں گے کہ میرا تو اپنا ٹیچر یا میری فیمیل ٹیچر وہ ڈسکس کر رہی ہے فلانے ولاگر کی شادی کو، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تم نے دیکھا وہ فلانا جو ہے اس نے اپنی شادی کے ولاگز بنائے اور اس نے یہ چیز دکھائی، یہ چیز دکھائی. تو دیکھیں واٹ کائنڈ آف ایگزامپل ٹیچرز آر پریزنٹنگ بفور دا اسٹوڈنٹس. جب ٹیچرز ایسی بات کر رہے ہیں، معاشرے کو کنسٹرکٹ کرنے والے، معاشرے کو تعمیر کرنے والی جو ایک پوری لاٹ ہے، وہ اگر ڈسکشنز کر رہے ہیں ولاگرز کی شادیوں کے بارے میں، تو یہ ہمارے ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے. اٹ از ہائی ٹائم، رائٹ؟ تو ٹیچرز اور پیرنٹس پہ بہت بڑی اس وقت رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ اس جنریشن کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں. ورک شاپس ہونی چاہیے، ان کو پتہ لگنا چاہیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے ہمارے دین میں. ان کو اس سمجھ ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے ڈینجرز کیا ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں یہ سب ہمارے بہن بھائیاں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اٹ از ناٹ ٹو اناہیلیٹ دیم. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو ایسی بات کریں کہ ہم ٹوٹلی ان کو بھی مایوس کر دیں، یا آپ کے سامنے ان کی ایسی امیج پیش کریں کہ ان سے ہم نفرت کرنے لگیں. نفرت تو کسی سے بھی نہیں کی جا سکتی. ہم اینڈ تک دعا گو ہی ہیں تمام اپنے ولاگرز بہنوں اور بھائیوں کے لیے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو ان کی اپنی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ حسد، کمپٹیشن، دو نمبری، فراڈ، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، منہ پہ کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، یعنی اتنی ڈسیپٹیو یہ فیلڈ ہے. اور آپ خود دیکھیں گے کہ آج ہمارے ولاگرز خود ویڈیوز بنا کے یہ چیزیں اکنالج کر رہے ہیں کہ فلانے نے مجھے دھوکہ دیا، فلانا میرے ساتھ لائل تھا، یا میں سمجھتا رہا ہے، سمجھتی رہی کہ وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، میرے اپنے دوستوں نے مجھے دغا دے دیا، پیسے کے لیے دغا دے دیا. یہ باتیں ہمیں اس جنریشن کو سمجھانی ہے کہ دیر از اے لاٹ آف کاسٹ فار دس. اگر تم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہو کہ ولاگر بن کے پیسہ جلدی آ جاتا ہے یا مشہوری جلدی مل جاتی ہے، تو دوسری طرف تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ کتنی ہیوی ہے. اس کی سب سے بڑی کاسٹ تو یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ لوگوں کے سامنے کھول دو گے، یعنی لٹرلی لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤ گے تم. یہ میں بہت ہی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بٹ دس از دا ٹروتھ. You will open up everything to people, especially تم نے دیکھو اپنی اگر فیملی دکھاتے ہو، تم سب کے چہرے دکھا رہے ہو، تم سب کی پرسنالٹیز دکھا رہے ہو، تم اپنے بارے میں سب کچھ دکھا رہے ہو، اپنی پرسنل انفو سب کو دے رہے ہو. حاسدین کتنے آ جائیں گے،
اور پھر اس کے بعد کوسنے والے کتنے آ جائیں گے، پھر بلی کرنے والے کتنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر کتنے زیادہ تمہاری میمز بن سکتی ہیں، گندی میمز بن سکتی ہیں. دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. مطلب جس طرح کی آڈینس ہے وہ نہیں بخشے گی، وہ ہر طرح کی چیز پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کاسٹ آپ نہیں دیکھ رہے کتنی مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوگی اس میں، مایوس ہونے کے کتنے چانسز ہیں. واٹ اف یور ولاگ ڈیڈنٹ ورک، واٹ اف تم بہت گرے، ایک اپنی ویلیو سے گرے، ایک سٹینڈرڈ سے گرے، حرام کام کی طرف گئے اور اس کے بعد بھی ویوز نہ ملے، تو سوچو ڈبل دا ڈپریشن ہے، بلکہ ٹرپل دا ڈپریشن ہے. ایک تو اس چیز کی ڈپریشن کہ ہر انسان کو پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ایک تو اس چیز کی ڈپریشن کہ میں نے حرام کام کیا، دوسرا اللہ رسول کی نافرمانی کی، دوسرا اس چیز کی ڈپریشن کہ اس کے باوجود بھی مجھے ویوز نہیں ملے اگر نہ ملے، تیسری اس چیز کی ڈپریشن کہ لوگ مزید جو ہے وہ مجھے کوس رہے ہیں. تو دیکھیے دیر از اے ہیوج کاسٹ ٹو اٹ. پھر حاسدین کی دنیا ایک الگ ہے. جب آپ مشہور ہونا شروع ہوں گے، جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا، کس لیے لوگ آپ کے قریب آئیں گے؟ آر یو ایون تھنکنگ؟ قریب آئیں گے آپ کے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے. اس طرح کا ریلیشن، کیا یہ دوستیاں یہ مخلص رشتے ہوتے ہیں؟ اس کے بعد کتنے لوگ حسد کرنا شروع ہو جائیں گے آپ سے، کتنے لوگ بیک سٹیپ کرنا چاہیں گے آپ کو. یو ول بی آئسولیٹڈ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی بڑے بڑے ولاگر، ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہر طرف سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ان کے اپنے کسی دور میں دوست تھے، آج وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دنیا ان کے پیچھے پڑ چکی ہے. اس پر میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں، اور ہمارے ولاگرز بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی آؤٹ آف سنسیریٹی میں یہ بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی میری نیت نہیں ہے کہ ہم اناہیلیٹ کر دیں یا ان کو ولن بنا کے اس قسم کا پیش کریں کہ ان سے نفرت کرنے لگیں لوگ. نہیں، نفرت تو دیکھیں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نفرت کرنا وہ تو ہمارے نبی نے سکھایا بھی نہیں. لیکن جسٹ ٹو گیو دیم اے سنسیئر نصیحہ، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اور اس جنازہ جن کا گزر رہا تھا اس کی لوگوں نے تعریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از گرانٹیڈ، یعنی جو تعریف اس شخص کی جا رہی ہے یہ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوگا جو لوگ اس کی تعریف کریں. اسی طرح ایک اور شخص کا جنازہ گزرا اور اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی عجیب باتیں کی، یعنی کہ کرٹیسائز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از گرانٹیڈ، یعنی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جو لوگ کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دنیا میں پریز کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، کیونکہ لوگوں کی پریز ایک قسم کی اللہ کی ٹیسٹیمنی بھی ہے. آپ دیکھیں اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی کو موت آ جاتی ہے اور اس کو اس بات سے یاد رکھا جائے کہ یار اس کے ولاگز میں گالیاں ہوتی تھیں، اس نے گالیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکھایا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، یا اس کو اس بات سے یاد رکھا جائے کہ یار یہ بہت ہی ایک مٹیریلسٹک انسان تھا، یا اس کو اس بات سے یاد رکھا جائے کہ یار یہ گینگسٹر ٹائپ انسان تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا. تو آپ سوچیں کہ اس حدیث کے مطابق لوگوں کے جو ویوز ہیں، اور وہ بھی اچھے لوگوں کے، اسپیشلی اچھے لوگوں سے مراد ہے کہ جو ذرا پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کلاس ہے، وہ تو خاص پھر اللہ رب العالمین کی بھی ایک قسم کی ٹیسٹیمنی ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی، کلاس میں آتے تھے ریگولر، بحریہ تھنگز دیٹ میٹر. ایک اور میرے اسٹوڈنٹ ہاشم، کئی بار ان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ جنت دے انہیں اور ان اسٹوڈنٹ کو بھی، آمین. لیکن اس بار میں ان کا فراز نام تھا ان کا، بڑے ریگولر میری کلاس میں. اچھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی میں نے اپنی واٹس ایپ چیٹ نکالی ان کے ساتھ، اور سبحان اللہ میری ان کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ کیا تھی، پرانے جو میسیجز تھے ان کے ڈیتھ سے پہلے کے. اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بچے کو کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اور بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، کلاسز میں ریگولر آتا تھا بحریہ ٹاؤن کی کلاسز میں. میرے اس سے جو لاسٹ چیٹنگ کے کچھ میسیجز تھے وہ کیا تھے، اس نے مجھے کچھ سجیشن دی تھی کہ علی بھائی آپ اس ٹاپک پہ بات کریں. اسی طرح اس نے مجھے کچھ میسیجز فارورڈ کیے ہوئے تھے، فارورڈ میسیجز جو ہوتے ہیں قرآن اور حدیث جس میں ہوتی ہے. اسی طرح اس نے کچھ اسلامک ایونٹس کے میسیجز مجھے فارورڈ کیے ہوئے تھے، آگاہی دینے کے لیے کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے، یہ ایونٹ ہو رہا ہے، جو میسیجز فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں اسلامک ایونٹس کے بارے میں. میری یادیں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ ہیں کہ وہ دین کی بات کرتا تھا، اور وہ اسلامک میسیجز فارورڈ کرتا تھا، اور وہ اسلامک ایونٹس کے میسیجز فارورڈ کرتا تھا. میری یہ یادیں اس کے بارے میں. سوچیں میری یادیں اس کے بارے میں یہ ہوتی کہ یار نہیں وہ تو جو ہے نا اس طرح کا تھا، یا اس میں یہ خامی تھی، اللہ معاف کرے. جو یادیں انسان چھوڑ جاتا ہے
جو امپریشن انسان چھوڑ جاتا ہے دنیا کے لوگوں پہ، دنیا اسے اسی طرح یاد کرتی ہے۔ اسی طرح پہلے تو میری ولاگر بہن بھائیوں سے خاص درخواست ہے، ٹک ٹاکر سے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، پتہ نہیں کیا ایسی چیز آپ نے دیکھ لی ہے، یا ایسا کوئی ڈر آپ کو لگ گیا ہے کہ آپ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک چیز کتنی غلط ہے، اس کے باوجود آپ بنائی جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس طرح کا کنٹینٹ نکالی جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایک ڈر یہی ہو سکتا ہے نا، فقر کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جو غریب لوگ ہیں، جنہوں نے اتنا مال نہیں کمایا تھا اس دنیا میں، وہ اللہ رب العالمین کو قیامت والے دن کہیں گے، صحیح حدیث ہے، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اتنا مال نہیں دیا گیا، ہم نے تیری خاطر صبر کیا، ہم نے تیری خاطر مشکلات جھیلی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اے میرے بندو، اسی لیے تم جنت میں امراء سے، امیروں سے اور حاکموں سے پہلے جاؤ گے، اور وہ جنت میں امیر لوگوں سے کئی سال پہلے انٹر ہوں گے۔ آج ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تم امیر ہو تو اگر تم غریب ہو تو تم بدبخت ہو۔ آج ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ if you are born poor it's not your fault but if you die poor it's your fault۔ کس طرح کے یہ جملے ہیں، کس طرح کی مٹیریلسٹک سوچ معاشرے میں رونما کی جا رہی ہے۔ کیا غربت ایک جرم ہے؟ کیا غریب رہنا یہ ایک گناہ ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ اس کے حالات خراب ہیں تو وہ کوشش نہ کرے اور وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کی ایفرٹ کے لیے کوئی جاب نہ کرے یا کوئی بزنس نہ کرے، لیکن بھائی کم از کم حرام کی طرف تو نہ جاؤ نا، جس سے چاہے کوئک پیسہ بھی آ رہا ہے۔ کیوں ایسے معاملات میں جاتے ہیں ہمارے بچے بچیاں ٹک ٹاک پہ اور یہ یوٹیوب پہ؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ اٹ از مچ بیٹر ٹو ریمین پور دین ٹو بیکم سپر ڈپر رچ بائی ڈوئنگ حرام تھنگز، جس میں اللہ رسول کا ڈسپلیجر پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رسول کو ڈسپلیز کر کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ سکون نہیں پا سکتے، یہ 100% بات ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب گناہ گار ہیں، آپ کے سامنے کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم سب گناہ گار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری سن آف ایڈم از اے سنر بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ دیکھیں گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام جو کلیئر اللہ رسول کی کمانڈمنٹس کے خلاف ہے، اس کو پبلکلی کرنا اٹ از مچ ورس۔ اکیلے میں کرنا ٹھیک ہے، آپ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو پریکٹس دین، لیکن خطا ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہے۔ آئی نو سم سسٹرز دے ٹرائنگ ٹو پریکٹس حجاب، مے بی دے آر پریکٹسنگ حجاب بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر انوالوڈ ان تھنگز جو کہ کلیئر گناہ کے اعمال ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ یور اسٹرگل۔ آپ حجاب تو کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ، درگزر کرے گا۔ اسی طرح کئی بھائی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دے مے بی انوالوڈ ان سرٹن ادر تھنگس، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اکیلے کے گناہ، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ کا پرسنل ریلیشن ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ۔ لیکن آپ پبلکلی جب چیزوں کو لے آئیں گے، آپ پبلکلی ڈائیکاٹمی پیدا کریں گے اپنی جنریشن میں کہ آپ جو ہے وہ انہیں مطلب انڈائریکٹلی انکانشیسلی ایک غلط ٹرینڈ سکھا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کی پہچان کیا بن جائے گی، آپ کو لوگ کس بات سے یاد کریں گے۔ اور یہ حدیث کہ جو ٹیسٹمنی لوگ دے دیں گے آپ کے بارے میں، پھر وہی معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس زمرے میں انشاءاللہ میں کچھ اور گزارشات، ایک تو اپنی ینگ جنریشن سے کہ یہ بات کہنا کہ میں نے ولاگر بننا ہے اور میں نے پیسے کمانے، یہ ایک جملہ تو آپ بول دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ بیگیج کیا آتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا ایک پیکیج کیا ہے؟ میں نے آپ کو کچھ چیزیں ریوزٹ کرائی، سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوتھ سے میری گزارش ہے کہ پلیز سوچو، کیپنگ ان مائنڈ دیز تھنگس، خدا کے لیے عقل کا استعمال کرو۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، اپنی کوئی اچھے ایسپیریشنز بناؤ، اچھے گولز بناؤ، کوئی ویلفیئر کے کام میں آگے بڑھنا چاہو، کوئی سوسائٹی کو کچھ دینے کے کام میں آگے بڑھنا چاہو، کوئی حرج نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہتے ہو۔ یوتھ کلب ماشاءاللہ آپ کے سامنے مثال ہے، کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، چینلز بنائے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کرو، اپنی انٹینشن کو اچھا رکھو، اپنی پرائرٹیز کو اچھا رکھو، فلاح کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھو کہ ریئل سکسیس کیا ہے۔ یہ کس نے تمہیں باتیں سکھا دی کہ ریئل سکسیس صرف پیسہ کمانا ہے؟ تو اس لیے میرے ایک تو یہ ینگسٹرز
میرے بہن بھائی, چھوٹے بہن بھائی اور ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, پلیز چیک یور سیلف بفور یو ریک یور سیلف. اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو تباہ کر دو, چیک کرو کہ تم فلانا کام کیوں کرنا چاہتے ہو. اور دوسرا یہ ہمارے جو ولاگرز ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ پلیز, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے لیکن اللہ دیتا ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور اللہ نے انہیں لوگوں کی محبت بھی بے شمار دی ہے, اللہ نے ان کو عزت بھی بے شمار دی ہے اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے. تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے کچھ کرو اور آپ کو اللہ ذلیل بھی کر دے اور آپ کے مال میں بھی کوئی برکت نہ ہو اور آپ کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بھی ہونے لگ جائیں. تو پلیز اپنے اوپر بھی رحم کرو, ہماری جنریشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ رحم کرو. اور کچھ اور حدیث میں سنانا چاہوں گا صرف اصلاح کے لیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمیں بالکل ان کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے, نہ ان سے نفرت کرنی چاہیے, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ ہوتا ایسے ہے کہ لیٹ سے کسی کو اسلام کا نالج نہیں ہے. اگر میں بھی دیکھوں لیٹ سے 15 سال پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا اسلام کا, میں بھی بہت کیجول تھا چیزوں کو لے کے. لیٹ سے 15 سال پہلے میں ایک ولاگر بن جاتا, اب مجھے کچھ نالج نہیں تھا اور مجھے فیم ملتی جلدی جلدی, تو میں بھی شاید یہ کچھ کر رہا ہوتا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. بندہ جب ایک جگہ پہ لگتا ہے پھر وہ جگہ پہ وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ کرتا جاتا ہے, کہتا ہے اب اسی طرح چلنے دو, ٹھیک ہے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. اگر ان کے شوز میں آ کے سوچیں کہ ان کو اب اتنی فالوئنگ مل گئی ہے, ان کو پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے, ان کے شوز میں آ کے سوچیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اب ریٹرن کرنا. لیکن خدا کی قسم جو ان میں سے ریٹرن کر جائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ہے, جو ان میں سے ریٹرن کر جائے گا اس سے اتنا ہی اللہ راضی ہوگا. کیونکہ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس کو چھوڑنا اور اس کی جگہ کچھ اور کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کچھ دے گا آپ کو بدلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان نہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے, اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو ریپلیس کرے کسی بہتر چیز سے. اور سب سے بڑی چیز پتہ ہے اللہ کیا ریپلیس کرے گا؟ کم از کم چلے میں کہتا ہوں پیسے اتنے نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. آپ کی لاکھوں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے, ایک پوری جنریشن آپ سے انسپائر ہوگی, سبحان اللہ, کہ یا یہ بندہ تھا جس نے اتنے فالوورز ہونے کے باوجود ریئلائز کیا کہ یار میرا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, سو لیٹ می چینج مائی کنٹینٹ, لیٹ می ریوزٹ مائی کنٹینٹ, لیٹ می ایکنالج بفور دی آڈینس کہ میری اپروچ غلط تھی, اب میں اس اپروچ کی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ مال دے نہ دے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, کم از کم اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھر دے گا, لاکھوں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, فرشتے آپ کو دعائیں دیں گے, آپ کا مقام بڑھے گا. ہو ہی نہیں سکتا آپ کا مقام نہ بڑھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے چھوڑنا. جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جائے اتنا ہی اس کا ثواب بھی ہے اور اتنا ہی اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں کچھ اور حدیث سنانا چاہوں گا یہاں پہ, ایک تو ہمارے ان کو ولاگر بہن بھائیوں کو, دوسرا اس یوتھ کو جو ایسپائر کر رہے ہیں ٹو بیکم اے فیملی ولاگر, ہو وانٹ ٹو بیکم اے کنٹینٹ کریٹر جس میں وہ فضولیات دکھائیں. تو دیکھیے ایک تو یہ حدیث سخت حدیث ہے لیکن مائنڈ نہ کرنا, صرف اصلاح کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the person who instigates the wife of someone against him is not one of us. مسند احمد کی حدیث ہے. جو بندہ وائف کو خامد کے خلاف بھڑکائے گا وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث کیسے میں اپلائی کر رہا ہوں؟ آپ کو نہیں پتا, آپ کے کنٹینٹ سے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی. میرے آنکھوں دیکھے مشاہدے, ہمارے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں. آپ کا کنٹینٹ جب بچیاں دیکھتی ہیں, ینگ بچیاں جب دیکھتی ہیں جو نیولی میرڈ ہیں, وہ آپ کو اینیورسری مناتے دیکھتی ہیں, وہ آپ کو مہنگے مہنگے گفٹس دیتے دیکھتی ہیں, ان میں سینس آف محرومی پیدا ہوتا ہے. یا تو آپ کوئی ڈسکلیمر اس میں دیا کرو. آپ کو وہ ایمریٹس پہ ٹریول کرتے دیکھتی ہیں, آپ کو ہنی مون مناتے دیکھتی ہیں. ہر کس انسان میں سمجھ اتنی نہیں ہوتی کہ بھائی یہ ان کی لائف ہے, یہ بس ٹھیک ہے اپنی پرسنل لائف دکھا رہے ہیں. یور پرسنل لائف آن کیمرا اف یو آر شوئنگ اٹ ول ہیو امپیکٹ آن دی آڈینس. کیسے سمجھ لگے گی؟ اور ایسا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں کہ جی انہوں نے, ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, وہ دیکھو جی فلانے کا ہسبینڈ جو ہے وہ تو جو ہے وہ ان کے پاؤنڈ ہوتا ہے, وہ تو انہیں باہر لے کر جاتا ہے ہر وقت. ایک فیک لائف دکھائی جا رہی ہے اور اس فیک لائف دکھانے کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ گھروں میں ڈپریشن پائی جا رہی ہے. یعنی کہ اچھے خاصے ہمارے بردرز جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملی سے محنت کر کے کماتے ہیں, سیونگز کرتے ہیں, ان کو
تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی, ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی, ہمارے اینیورسری کو اس طرح سے نہیں منایا گیا ہے. ہمارے ماں باپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہے جی وہ فلانا لہنگا اتنے کا ہے اور وہ ان کی شادی کا فنکشن تو ایسے تھا, لوگ کیا کہیں گے. یہ بچے پریشر ڈالتے ہیں ماں باپ پہ کہ مجھے بھی ایسا سٹیج سجوانا ہے. آپ مجھے بتائیں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ایک باپ ہے, وہ کہاں سے 5 لاکھ سٹیج پہ لگا دے گا؟ وہ کہاں سے اتنا مہنگا لہنگا جو ہے اپنی بیٹی کو خرید کر دے دے گا؟ اور پھر وہ جو پرفیکٹ ماحول دکھانا اپنے گھر کا اور کوئی ریالٹی نہ دکھانا, کیونکہ ریالٹی آپ دکھائیں گے تو وہ بکے گی نہیں. وہ پرفیکٹ ماحول دکھانا, آپ سوچیں کہ پہلے ہی ہماری عورتوں میں کتنی سینس آف محرومی ہے, بجائے کہ ان کو کوئی پریکٹیکل ویز دینے کا کہ شکر گزاری کیسے کرنی ہے, آپ مزید ان میں سینس آف محرومی ڈال دیں. خامدوں میں اس طرح سینس آف محرومی آتی, دونوں سائڈ پہ آتی ہے. تو یہ حدیث پہ غور کیجئے کہ جو بندہ میاں بیوی کو لڑواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہیں آپ اس کیٹیگری میں تو شامل نہیں ہو رہے انڈائریکٹلی جو میاں بیوی کو لڑواتے ہیں. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگین سخت حدیث ہے, مائنڈ نہ کرنا, صرف اس لیے ہے کہ ہم غور و فکر کریں, ہم سب اس پہ غور و فکر کریں اور ہمارے بچے بچیاں بھی اس پہ غور و فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ has prohibited 3 kinds of people from entering Jannah. Number 1, the drunkard. Number 2, the one who is ungrateful to his parents. And number 1, a dayus who sees sins committed by his family relatives yet doesn't become jealous. ایک ایسا شخص جو اپنی خواتین کو دیکھے کہ وہ صاف اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اس کو غیرت نہ ہے, اس کو جیلسی نہ فیل ہو. اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are 3 kinds of people who will not enter Jannah and whom Allah will not speak on the day of judgment. اللہ اکبر, اللہ ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. Number 1, the one who is disobedient to his parents. Number 2, the woman who imitates men. Number 3, and the youth. Again the youth کون ہے؟ ایک ایسا شخص جو فیمیل فوکس, جس کی گھر والیاں ان کو لوگ دیکھیں, کومنٹس دیں, باتیں کسیں, میمز بنائیں, گندی باتیں کریں اور وہ اپنے آپ کو مزید فلانٹ کریں اور اس کو کچھ فرق نہ پڑے. اگین ہمارے بہن ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ اگین میں کہوں گا ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن پلیز گناہ کو اسکرین پہ تو مت لاؤ, اس لائف سٹائل کو اسکرین پہ تو مت لاؤ, بڑا مشکل ہو جائے گا اور بہت غلط ٹرینڈ جو ہے وہ جنم لے گا. تو اس لیے ہمارے بہن بھائی, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پر سوچو. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں, برحق ہے. اللہ تعالیٰ غنا دے گا, رچنس آف دی ہارٹ, پیسہ دے گا نہیں دے گا یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, اور میرا تو بلیف ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی انتظام کرے گا, میرا تو پکا بلیف ہے. لیکن چلو اگر وہ نہ بھی ملا, اللہ تعالیٰ کم از کم انشاءاللہ لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کے دل میں عزت, لوگوں کی محبت, اپنی محبت, فرشتوں کی محبت, اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ غنا دے گا, رچنس آف دی ہارٹ, سکون دے گا, سنسیئر لوگ دے گا, لوئل لوگ دے گا آپ کے ارد گرد, جو لوئل ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے لیے دعائیں کریں گے, نہ کہ آپ کی لیگ پولنگ کریں گے, نہ کہ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. تو آپ کو بھی پتہ ہے یہ دنیا بہت کرپٹ دنیا ہے, سوشل میڈیا کی دنیا, اور وہاں پر یہ ویوز کی جو جنگ ہے, اور وہاں پر یہ جو جس طرح لڑتے ہیں ہمارے ولاگرز, وہ میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, جس طرح وہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں ایک دوسرے سے, مطلب شیطان لڑوا رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کریں. ہماری بچیاں بھی جو فیمیل کنٹینٹ کریٹرز ہیں, خدا کے لیے اللہ رسول کے احکامات کے خلاف نہ جائیں. زندگی میں سکون بھی نہیں ہوگا, مال میں برکت بھی نہیں ہوگا, اور کل کو ایسا نہ ہو لوگ آپ کو کسی غلط ٹرینڈ کی وجہ سے یاد کریں, اور خدا نہ خواستہ آپ صدقہ جاریہ کی جگہ گناہ جاریہ نہ چھوڑ جائیں اس دنیا میں. ان باتوں پہ غور کریں. رازق اللہ ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا جب حلال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کام, اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا جب آپ کوشش کریں گے. اور ہماری ینگ جنریشن, خدا کے لیے کچھ عقل مند بنو اور اپنی ہی جنریشن کو تباہی میں مت ڈالو. یہ شوق کہ میں نے ولاگر بننا ہے, میں نے پیسے کمانے ہیں, اس شوق کے ساتھ بہت بڑی کاسٹ آتی ہے. وہ کاسٹ میں نے آپ کے سامنے اس کی چند جھلکیاں رکھی ہیں. خدا کے لیے حلال اور حرام کو جانو, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, رزق کے کانسیپٹ کو سمجھو,
محنت کی طرف آؤ, پڑھائی کی طرف آؤ, دین کی طرف آؤ, ماں باپ کا کہنا مانو, ماں باپ کی خدمت کی طرف آؤ اور سوسائٹی کو کچھ اچھا دے کر جاؤ. اپنا رول ایک چینج ایجنٹ کا بھی بنانا ہے, ایکٹیوسٹ کا بھی بنانا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آنا ہے, تو کچھ اچھا دے کر جاؤ لوگوں کو, صدقہ جاریہ کریٹ کر کے جاؤ, نہ کہ اپنی غلط پہچان, لوگوں کی بدوائیں, لوگوں کی گالیاں, اور پھر اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بھی ناراضگی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, مجھے بھی, آپ سب کو بھی, ہماری آڈینس کو بھی, ہم سب کو اللہ ہدایت دے, استقامت دے, ہم سب کو برائی سے بچائے. دیکھو پیسہ کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایون سوشل میڈیا پہ کوئی اچھا کنٹینٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سیٹ یور پرائرٹی اسٹریٹ, اللہ سے مانگو اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم اپنی جنریشنز کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں, اور تاکہ ہماری جنریشن کرٹیکل تھنکر بنے, انٹلیکچوئلز بنے, ریسرچ اورینٹیڈ بنے, ان میں شوق پیدا ہو ریسرچ کرنے کا, پڑھنے کا, محنت کرنے کا, نہ کہ ایک چیپ ولاگر بننے کا اور پھر صرف یہ دیکھنے کا کہ پیسے آئیں گے اور فیم آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں, ہدایت دیں. اللہ آپ لوگوں کی مدد فرمائے, میرے جو ولاگرز بہن بھائی ہیں, کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی نرم کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے اور آپ سے صحیح فیصلے کروائے اور صحیح کنٹینٹ بنوائے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.